बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हुकूमत का स्टैंस ये है जी कि हमने जो हीट फेस करनी थी वो कर ली, हमने जो प्राइसेस बढ़ानी थी बढ़ा दी और बजट भी हम लोग पेश करेंगे। बट देन अगेन अब जो मसले मसाइल थे या जो फियर्स थे उसको हमने ओवरकम कर लिया है और हम इलेक्शंस अगर कहे जाएं, जैसे कि खान साहब कह रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शंस की डेट दी जाए, इलेक्शंस की तरफ हम नहीं जाएंगे और हम अपना टेन्योर पूरा करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 3 महीने पहले 4 महीने पहले टेन्योर खत्म होने का असेंबली से हम इलेक्शंस की तरफ चले जाए, लेकिन ऐसा सच अगर ये कहा जाए कि फौरी तौर पे इलेक्शन की डेट दी जाएगी तो वो हम नहीं देंगे। ये बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली कल जो नून लीग जो कल JUI की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मौजूद थी मेरे प्रोग्राम में, उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बात कह दी। आई एम रेफरिंग टू कामरान मुर्तजा साहब। कामरान मुर्तजा साहब ने कल बड़ा क्लियरली कह दिया था, JUI से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा जी कि हम फिल फॉर इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे। नाउ इमरान खान साहब ऑन द अदर हैंड इज एडमेंट कि जनाब मैं डेट दूंगा और डेट अनकरीब दे दूंगा, क्योंकि मेरा 6 दिन का जो मैंने टाइम स्पेन दिया था हुकूमत को कि 6 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस की डेट दें, अगर उस 6 दिन के अंदर अंदर नहीं इलेक्शंस की डेट दी जाती तो आई विल कम बैक अगेन रीऑर्गेनाइज्ड दिस टाइम और मैं फिर यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करूंगा। एंड ही इज एक्सपेक्टिंग, इमरान खान साहब इज एक्सपेक्टिंग कि जनाब सुप्रीम कोर्ट जो है उनको एज देगी और उनका एक डेमोक्रेटिक राइट है उसको एक्सरसाइज करने की इजाजत देगी और वो यहाँ पे आके प्रोटेस्ट इस्लामाबाद में करेंगे। लेट्स सी डॉक्टर यास्मीन राशिद what she has to say about these things। और उसके अलावा भी कुछ सवालात हैं जो मैं उनसे करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से she did find her way out जब इस्लामाबाद की तरफ आने के लिए इमरान खान साहब ने कहा तो उनकी गाड़ी को भी तोड़ा गया, उनके शीशे भी तोड़े गए एंड शी गॉट इंजर्ड एज वेल। शी इज अ कैंसर सर्वाइवर और उनकी मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी एज ज्यादा है, बिल्कुल नहीं कहूंगा ये, लेकिन देन अगेन क्योंकि उनकी स्पिरिट्स बहुत हाई थी और उनकी स्पिरिट्स को देखते हुए मैं एज की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की और जिस तरीके से उनके ऊपर जनाब डंडे बरसाए गए उसमें से उन्होंने अपना रास्ता निकालने की पूरी कोशिश की। उनकी गाड़ी के शीशे टूटे जैसे कि मैंने पहले बोला और उन्होंने जनाब शी गॉट इंजर्ड एज वेल और उसके बाद उन्होंने पूरी कोशिश की जिस तरीके से वो पार्टिसिपेट कर सकती थी। इमरान खान साहब की कॉल पे उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन भी जारी रखी। शी नेवर बैक्ड आउट एंड उसमें उनकी पार्टी के अंदर उनको जितनी अप्रिसिएशन इस वक्त मिल रही है, शायद लोग कुछ अर्सा पहले भूल गए थे उनको कि उनकी भी यहाँ पे कोशिशें हैं PTI के अंदर, लेकिन एक मरतबा फिर जिस तरीके से वो काम करती रही उनको फिर अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो गई है। आई विल टॉक टू डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। फैसल करीम कुंडी साहब भी मेरे साथ मौजूद है जी, और फैसल करीम कुंडी साहब जो है डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं नेशनल असेंबली के, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। लेकिन पहले डॉक्टर साहबा आपसे शुरू करना चाहूंगा मैं। डॉक्टर साहबा गड्डी का शीशा पवा लेता है तुसी? मेरी जी एक गाड़ी नहीं तोड़ी गई थी। अच्छा। मेरी 2 गाड़ियां तोड़ी थी और इन्होंने एक मेरी पीछे गाड़ी जो खड़ी हुई थी जिसपे मेरी वो आपको पता स्क्रीन वगैरह लगी हुई थी खान साहब की तस्वीर की, उसकी भी इन्होंने विंड स्क्रीन तोड़ी, वो 2 मैंने रिप्लेस करवा ली थी। दूसरी जो जिसमें मैं बैठी हुई थी उसका क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उन्होंने बहुत कुछ तोड़ ताड़ की है, तो वो इस वक्त वर्कशॉप में है, वो अंडर रिपेयर है और इंशाल्लाह अगली लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो जाएगी। अच्छा, तो अगली लॉन्ग मार्च की तुसी डेट अनाउंस तुसी करोगे या खान साहब का इंतजार करिए? ऐसी देखिए जी, मेरा ख्याल है एक जो आपने सारी तमहीद बांधी है उसमें एक बात बहुत जरूरी है जी। इन्होंने कहा है ये कोशिश करेंगे कि ये अपना टेन्योर मुकम्मल करें जी। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमें ये जल्दी तारीख दें। अब मकसद ये है कि अब आपके सामने मेरा ख्याल है मीडिया के सामने इनका मौक़िफ़ क्लियर हो गया, क्योंकि इमरान खान जो बात कहते थे, जो इमरान खान का
وہ تھا تجزیہ کہ یہ کیوں سب کچھ کرنے کی کوشش کرے، وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. اب آپ دیکھیے انہوں نے کیا کیا کہ اسمبلی میں جا کے جو امپورٹنٹ چیز ہے نیب کے پر کاٹنے کی کوشش لگے ہوئے تاکہ ان کے اپنے کیسز ختم ہو. آپ نے دیکھے ساری امینڈمنٹس جو نیب کے لا میں لے کے آئے ہیں وہ اسی لیے لے کے آئے ہیں تاکہ ان کے اپنے کیسز ختم ہوں. اور خاص طور پر وہ جو 5 سال کی ٹرم کی بات کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ وہ جو باہر سب سے بڑے ان کے ڈکیٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کسی طریقے سے وہ واپس لے کے آئیں. دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے اوورسیز پاکستانی، ان کو اوورسیز پاکستانی سے کیا خطرہ ہے، مجھے ابھی تک بات نہیں سمجھ آئی. آپ یہ بتائیے وہ اوورسیز پاکستانی جو اپنا گھر چھوڑ کے باہر مزدوری کر کے باہر کام کر کے آپ کو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، آپ کے فورسٹ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، آپ کی اس وقت جو آپ کی معیشت ہے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ تو سب کنٹریبیوشن آئے، لیکن آپ نے ان کو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دینی. اب مجھے یہ بتائیے واٹ ڈز دیٹ انڈیکیٹ؟ ان کو یہ پتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی تو بالکل ہی ان کے مخالف ہیں اور بالکل ووٹ نہیں ڈالیں گے. آپ سچویشن پورے دنیا میں دیکھتے رہے کس طرح لوگ باہر نکل کے انہوں نے پروٹیسٹ کیا عمران خان کی خاطر. نمبر 2 یہ بھی انہوں نے ختم کر دیا. تیسری ای وی ایم مشین کی بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں. دیکھیں صرف میرے حلقے کے اندر، اور آپ کو پتا ہے یہ نواز شریف کا حلقہ ہے، اس کے اندر کوئی 25 سے 30 ہزار ایسی ووٹ ہے جو مجھ کو ملتی نہیں ہے. اور میں نے باقاعدہ ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ پٹیشن جاری کر کے اور اپنا ہائی کورٹ کے اندر بھی پیش کی کہ آئی ڈونٹ نو یہ کون سے ووٹس ہیں. اور وہ ہر مرتبہ جب ہمیں واپس ریفر کر دیتے تھے الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن بھی بالکل اسی طرح کا رویہ اختیار کر لیتا تھا کہ جی یہ ہے ووٹس وہاں جو ووٹ آئیڈینٹیفائی نہ ہو سکے. ایک گھر کے اندر 300 ووٹ آبجیکشن لینے کے باوجود nothing happens about that. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جال سازی کی ہوئی ہے، انہوں نے بے ایمانی کی ہوئی ہے اور لانگ ٹرم بے ایمانی کی ہوئی ہے. آپ نے لیب لاز کی بات کی، آپ نے کہا جی کہ یہ لوگ جو آئے ہیں اس وقت حکومت کے اندر یہ نیب لاز میں ترامیم اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے کیسز ختم کروانے ہیں. آئی ہیو اے کوسچن فار دیٹ. آپ لوگ 3.5-4 سال رہے حکومت کے اندر اور یو آر ان پاور اور آپ لوگ کئی چیزیں کروا سکتے تھے، آپ سپیڈ اپ کروا سکتے تھے پروسیس جو تھا جو چل رہا تھا. قوانین آپ لوگ بناتے رہے، بلز آپ پاس کرواتے رہے، جب بھی آپ کو ضرورت پڑی، جب بھی آپ نے چاہا آپ کو سپورٹ ملتی رہی اور آپ نے بلز اور ترامیم پاس کرواتے رہے. کیا ہوا ایسا کہ آپ لوگ جو کیسز ہے جو آپ لوگوں کے پہلے آپ لوگوں نے کئی کیسز نہیں بنائے، میجورٹی آف دا کیسز ور میڈ ان دا پریویس ریجیمز، بٹ دین اگین ایسی کیا مسئلہ تھا، ایسی کیا مجبوری تھی، ایسے کیا ہاتھ بندھے ہوئے تھے آپ کے کہ وین اٹ کیم ٹو دا کیسز آپ لوگ وہ کیسز جو ہے ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکے؟ نمبر 1. نمبر 2، اوورسیز پاکستانیز کی اگر ووٹنگ کی بات کی جائے تو اس میں ابھی جو یہ لے کے بیٹھے ہوئے اسٹینس حکومت والے وہ یہ ہے کہ ان کو 6-7 سیٹیں لوور ہاؤس اور 6-7 سیٹیں اپر ہاؤس میں دے دیں گے. You people are obviously not satisfied with that. You want کہ ان کو ووٹنگ کا رائٹ ملے. Thirdly, EVM machines کی آپ نے بات کی. EVM machines پہ کوشچن مارکس اس وقت بھی اٹھتے رہے جب آپ کوریڈورز آف پاور میں تھے. اس وقت بھی چیزیں کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچی. میں وہ ووٹ جو آپ کے حلقے کا ہے 25-30 ہزار، اس کی بعد میں بات کروں گا. مجھے ذرا ان 3 چیزوں کی ذرا جوابات دے دیجیے. نیب لا کے ترامیم، اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ اور EVM مشینز، آپ اپنے دور میں ان کو کیوں ایگزیکیوٹ نہیں کروا سکے؟ نمبر 1، آپ نیب کو اگر ہم نیب کے مسئلے میں کہتے اور زور لگاتے تو آپ لوگوں نے کہنا تھا یہ تو نیب ان کا یہ بنایا گیا، یہ سارے قانون کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ اپنے اپوزیشن کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. کوئی بھی ادارہ اپنا جو وقت لیتا ہے اس کو آپ ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے یہ سلسلہ ختم کریں. اور جس طرح آپ نے فرمایا کیسز جو تھے سارے کے سارے ہمارے آنے سے پہلے یہ کیسز جو تھے اس میں they were registered against them. نواز شریف نکالا گیا تو ہمارے سے پہلے کورٹ نے نکالا تھا، ہم نے نہیں نکالا تھا. آپ کو پتا ہے کہ 1.5 سال تو اس کے بعد خاقان عباسی جو ہے وہ پرائم منسٹر رہا. سو نمبر 1، آپ کسی بھی ادارے پہ کوئی ایسا غلط پریشر نہیں ڈال سکتے.
اور ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم جو ایویڈنس ان کو چاہیے تھا وہ اس میں بھی ہیلپ کیا، لیکن انہوں نے ڈیلے کیا وچ از ویری رانگ. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد کیس سارٹ آؤٹ ہو. ہاؤ ایور اب جو یہ اس کے اندر آپ دیکھیں جو کلپنگ کر رہے ہیں اس کی، وہ کس لیے کلپنگ کر رہے ہیں؟ کیوں کیسز تو ان کے اوپر ہیں، ہم نے تو نہیں کیا ہوئے نا. ان کے اوپر پہلے سے کلپنگ ہوئی بھی تھی، اور یہ تو نہیں تھا نا کہ ہمارے سے پہلے ان کے پاس یہ کیا کہتے ہیں نیب کے لاس کو یہ کچھ کر سکتے تھے. انہوں نے جان بوجھ کے اس وقت اس لیے نہیں کیا بیکاز دے ور تھنکنگ کہ اگلے سال بھی ہم آئیں گے تو ہم ان کو پکڑیں گے. وہ تو علیحدہ بات ہے، وہ ہم آ گئے اور وہ نیب کے کیسز ساتھ چلتے رہے. جمہوری طریقے سے اگر ان کے ساتھ ان کے پرانے اتحادی ان کے ساتھ اگر مل جاتے ہیں تو یہ عدم اعتماد کی تحریک ہمارے خلاف لا سکتے ہیں اور وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اچھا کنڈی صاحب، نیب قوانین میں ترامیم پہ ڈاکٹر صاحبہ جو اسٹینس لے رہی ہیں، میں صرف یہ ان سے پوچھ رہا تھا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیسز تو آپ کے دور میں بنے تھے میجورٹی آف دا کیسز، اور ایگزیکیوشن منطقی انجام تک ڈاکٹر صاحبہ کے دور میں یعنی کہ پی ٹی آئی کے دور میں ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جا سکا. سو یہ اب جو پرسپشن بن گیا ہے کہ یہ نیب ترامیم اس لیے ہو رہی ہیں کہ آپ لوگوں کے کیسز یا آپ لوگوں کے لیڈران کے کیسز یا آپ کے پارٹی ورکرز یا وٹ ایور ان کے جن کے بھی کیسز ہیں ان کو ختم کروانا ہے. سو اس پہ آپ کیا سٹینس لیں گے؟ اس پرسپشن کو ڈیفیوز کر سکیں گے یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہار صاحب دیکھیں، جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دیکھیں ان کے دور میں کیسز نہیں بنے، ماضی حکومت کے دور میں بنے جو کہ پی ایم ایل این کے دور کے یہ بتا رہی ہیں. پہلی بات تو ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات مان لی ہے کہ کوئی کرپشن کوئی چوری نہیں ہوئی کیونکہ کیس نہیں بنا سکے. اگر کوئی چیز ہوتی تو ان کے دور میں بھی کیس بن جاتے. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دور میں آپ کے دور میں کنڈی صاحب جو کیسز بنے تھے وہ ٹھیک بنے تھے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دور میں کوئی پولیٹیکل پریزن نہیں تھا، ہمارے دور میں کوئی کیس نہیں بنا تھا. پیپلز پارٹی کے دور میں اگر آپ چیک کر لیں کوئی کیس نہیں بنا تھا. ٹھیک ہے، نہ کیس بنا تھا نہ کوئی پولیٹیکل پریزنر تھا ہمارے 2008 سے 13 تک. آپ اس کا ریکارڈ چیک کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کہہ رہے کہ ہم تو کوئی کیس ہی نہیں ڈھونڈ سکے، یہ ان کے دور میں بنے تھے. ٹھیک تھے یا غلط تھے وہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے، لیکن ان کو کوئی کیس نہیں ملا. اب بات یہ کہہ رہے کہ ہم نیب قوانین ہیں یا اوورسیز ووٹنگ کا حوالہ، دو تین چیزیں ہیں. یہ ذمہ وارانہ پوزیشن کو رول پلے کریں، پارلیمنٹ میں آئے، بڑی تھین میجورٹی اس کو ڈیفیٹ کریں. باہر بیٹھ کر شور شرابے سے تو یہ چیزیں نہیں ختم ہونی. ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے. ہم نے آرڈیننس فیکٹری بھی نہیں لگانی ان کی طرح کی آرڈیننس کرو. ہم نے پارلیمنٹ میں لے کے آنا ہے، اس کو پارلیمنٹ کے اندر ہی اس پر ووٹنگ کرانی ہے، پارلیمنٹ کے ذریعے ہم اس کو پاس کرنا ہے. جہاں تک نیب قوانین ہے وہ ہم اپنے لیے نہیں بنا رہے ہیں. بات تو یہ تھا کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہ تو قوانین کے اوپر ہے کہ جب ان کے لوگ کل اگر کرپشن میں پکڑے جاتے ہیں، اگر کا سوال میں کرتا ہوں، یا جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے آ رہی ہیں تو ان کو سہولت ہو. ہمیں تو سہولت ہے، ہم تو حکومت میں ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے جو ای وی ایم کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک منٹ کنڈی صاحب، ای وی ایم پہ آتا ہوں میں. میں ایک سوال آپ کی گفتگو میں سے یہ نکل رہا ہے، آپ کیوں پش کر رہے ہیں ان کو؟ there must be some reason to it. آپ کیوں پش کر رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو کہ واپس وہ اسمبلیوں میں آئے؟ میں کوئی اسپیسیفک ریزن نہیں. ایز اے پولیٹیکل ورک میں اس لیے پش کر رہا ہوں جمہوری طریقے سے. اگر ان کے ساتھ ان کے پرانے اتحادی ان کے ساتھ اگر مل جاتے ہیں تو یہ عدم اعتماد کی تحریک ہمارے خلاف لا سکتے ہیں اور وزیر اعظم بن سکتے ہیں. ادروائز جو ہے دھرنا دینے سے، شارٹ مارچ کرنے سے، رونے سے، آنسو بہانے سے، سڑک پہ لاتے مارنے سے، گڑگڑانے سے تو آپ کو الیکشن نہیں ملنے. اچھا، الیکشن ٹائم پہ ہونے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر باقی کہتے ہیں کہ آپ نے استعفیٰ دیا ہے تو ان لوگوں کا جن کے حلقے ہیں ان کو محروم نہ کرے ان کے نمائندگی سے. پھر آپ آئیں، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویش صاحب کی عدالت میں عمران خان اور اس کے جو ایم این ایز ہیں وہ حاضر ہوں اور کہیں کہ ہم نے استعفے دے دیے، ہم استعفے قبول کریں اور پھر ضمن الیکشن کرائیں تاکہ ان علاقوں میں جہاں پر نمائندگی نہیں ہے ان کو نمائندگی ملے اور وہاں پر ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہوں، باقی چیزیں بھی ہوں. تو ایک چیز کر لیں، اگر آپ استعفے دیں تو آ جائیں اپنے اسپیکر کے پاس اور کہہ دیں کہ ہمارے استعفے قبول کر لیں. اور وہ طریقہ کار جو آئین اور قانون بتاتا ہے، جو آئین کے ذریعے ہے کہ آپ نے 1 by 1 آنا ہے تو آ جائیں، کر لیں استعفے. ہم استعفے منظور کر لیتے ہیں، اس میں ہمارے کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک چیز تو آپ کو بنانا ہوگا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں بھی نہیں آتے، ہم باہر بیٹھتے ہیں، ہم باہر سے ہی ٹی وی پروگرام میں اور بیان سے کہتے ہیں کہ یہ مت کرو یہ مت کرو، تو ایسے تو آپ کی نہیں چلنی ہے. اوکے ٹھیک ہے. ہمیں تو آئین اور کے ذریعے اسمبلی بھی چلانی ہے اور ملک بھی چلانا ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب، میں دوسرے پوائنٹ پہ آ جاؤں آپ کی ای وی ایم کی مشین پہ. نہیں اس پہ نہیں ابھی آتے، اب اس پہ آتے ہیں. ابھی میں یہ اس کا جواب لے لوں کنڈی صاحب، پھر آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، کنڈی صاحب ہیز اے پوائنٹ. جی ہی از سیئنگ کہ آپ لوگ بجائے اس کے کہ باہر سڑکوں پہ آئے،
اور یا احتجاج کریں. ان سو مینی ورڈز دس از واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے. آپ اسمبلیوں میں واپس آئیں اور اسمبلیوں میں واپس آ کے تو اب ہمارے خلاف اگر یعنی کہ جو ابھی سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف اگر پی ٹی آئی آتی ہے آ کے اسمبلیوں میں دوبارہ بیٹھتی ہے اور اگر سٹنگ گورنمنٹ جو ہے اس کے خلاف عدم اعتماد لے کے آتی ہے تو دے آر موسٹ ویلکم. اگر نہیں لے کے آ سکتی تو جو استعفے ہیں ان کے لیے جو انڈیویجولز ہیں وہ آ کے اسپیکر کے پاس آئے اور وہ کہیں جی ہم نے استعفے دے دیے تاکہ دے کین گو فار بائی الیکشن. دس از واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے کنڈی صاحب. جی ڈاکٹر صاحبہ. میرا خیال ہے کندی صاحب جہاں تک بول رہے ہیں ایک تو اس کو یہ میں بتاؤں کہ میرا پیپل پارٹی صاحب بڑا لمبا تعلق ہے. یہ جو آپ کا ان ہولی الائنس ہوا ہے نا نون لیگ کے ساتھ ہمیں تو اس پہ بڑی شرم آتی ہے. جو تھوڑا بہت ہمیں تھا کوئی رہ گئی تھی دل میں ہماری عزت پیپل پارٹی کے بارے میں وہ بالکل ہم کھو بیٹھے. وجہ یہ ہے کہ ہم تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ جو بڑا شور باہر کھڑے ہو کے مچاتی تھی وہ جڑے گی صرف اس وجہ سے کہ ایک بغض مافیا کے تحت آپ ایک بندے کو کوشش کر رہے تھے سارے مل کے کہ اس کو نکال دیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ کہتے ہیں کہ ہم لاتے باہر چلائیں گے باہر یہ جلسے جلوس کریں گے. تو آپ لوگوں نے جلسے جلوس نہیں کیے. اگر آپ نے دیکھا نہیں وہ بلاول بھٹو جو وہ لانگ مارچ اور وہ کر کے اور کہ مہنگائی کے خلاف آپ نے دیکھا ہم نے کوئی رکاوٹ پیش کی ہو؟ آپ نے دیکھا ان کو کہیں ہم نے خدا نہ خواستہ کوئی پتھراؤ ان پہ کیا ہو؟ دیکھا کہیں ان کو ٹیئر گیس کی؟ جمہوریت میں تو ہم یقین کرتے ہیں. یہ آپ کی جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے جو آپ بیٹھے ہوئے وہ چھان بورے اکٹھا کر کے سارا آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ خواتین کو جس طرح مار پیٹ کی گئی اور جس طرح ہمارے پہ ظلم کیا گیا اور جس طرح ہمارے پہ ڈنڈے برسائے گئے. میں تو امید رکھتی تھی کہ پیپل پارٹی والے یاد کرتے ہوئے اپنی تاریخ, اگر آپ کو اپنی تاریخ یاد ہو تو اسی پارٹی نے نون لیگ والوں نے بے نظیر بھٹو کے سر پہ ڈنڈے مارے تھے. آپ کو یاد ہے کہ بی بی کے بارے میں گندی ڈنگی تصویریں پھینکی تھی. یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہے نا. اور آپ لوگوں کے لیے ہم ساروں نے احتجاج کیا تھا کہ بڑی زیادتی ہے عورتوں کو اس طرح ان کی عزت کو پامال کرنا, اس طرح وہ کہتے ہیں چادر اور چار دیواری کا اس طرح استحقاق کرنا, یہ سب غلط تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب جو پولیس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس ایک منٹ مبشر صاحب ایک سیکنڈ مبشر صاحب بات مکمل کرنے دیجیے. مجھے تو افسوس دیکھیں مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو ایک پارٹی کے ساتھ جس کی اتنی لمبی ہماری وابستگی ان سے ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ آپ کی لیڈر تو ایک خاتون رہی اور آپ نے عورتوں پہ جو ظلم ہوتے ہوئے دیکھا آپ میں سے کسی نے آواز اٹھائی, آپ نے پوچھا آ کے اسمبلی کے اندر یہ کیا کر رہا تھا. یہ جو آپ کا انٹیریئر منسٹر ہے آپ کو آئی ہوپ یو نو کہ ان کے وہ جو اپنے ہی پارٹی کے بندے شیر علی انہوں نے بتایا تھا یہ قتل کیے ہوئے ہیں انہوں نے 22 سے زیادہ اور یہ قاتل انسان ہے جس کو آپ لوگوں نے اٹھا کے بٹھا دیا. یہ وہ بندہ تھا جو ذمہ دار تھا ماڈل ٹاؤن کے ثانیہ کا. یہ وہ لوگ ہیں جو نہ ہتھے لوگوں کے اوپر انہوں نے گولیاں برسائیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خاتون جو بیچاری پیگنٹ تھی اس کے منہ پہ گولی مار کے اس کے بچوں کے سامنے ان کو قتل کر دیا. آپ لوگ آج صرف آپ حکومت میں بیٹھے رہے, آپ لوگوں نے ایک لفظ نہیں کی اٹھایا. مجھے تو بڑا دکھ ہوا اس بات کا کہ کم سے کم آپ اپنے آپ کو اگر کہتے ہیں ہم جمہوریت میں یقین کرتے ہیں تو جو ظلم ڈھایا جا رہا تھا باہر پولیس گردی میں اس پہ کچھ تو بولتے آپ لوگ, کچھ تو کہتے. اب ایک سیکنڈ دوسری بات میں بتاتی چلی جاؤں. دوسری بات یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں جہاں تک اسمبلی کا تعلق ہے, آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں کیا حال کیا انہوں نے پنجاب اسمبلی کو ایک پولیس گردی کے تحت ایک وہ جو کرمنل ہے اس کو اٹھا کے انہوں نے وزیر اعظم بنایا. دیر از نو کیبنٹ ایٹ دا مومنٹ, کوئی کیبنٹ نہیں ہے, ہر قسم کا غلط. اور اگر آپ تو ماشاءاللہ پرانے سیاستدان ہیں, میں تو مسکین نہیں ہے یوں پر جو کانسٹیٹیوشن سمجھ آتی ہے اور جو باتیں ہم پڑھتے ہیں اس کو تو اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی سمری موو کرے, کسی قسم کی کوئی آرڈر دے. اس کے باوجود اس نے پنجاب کے اندر جو حشر نشر کیا ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ آپ لوگ پوچھیں گے نہیں اس بات کو؟ آپ چاہتے ہیں اس اسمبلی کے اندر, آپ کو پتا ہے انہوں نے لوٹے خریدے, انہوں نے لوٹے خریدنے کے بعد آپ کی سپریم کورٹ نے اس وقت ان لوٹوں کو کہا کہ جی ان کی ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوگی. آج یہ حمزہ شریف کے پاس جس نے سارا ظلم ڈھایا یہاں, آپ مجھے یہ بتائیے پولیس کے تھرو کیا اس کے پاس کوئی جواز ہے کہ وہ چیف منسٹر رہے؟ آپ اسمبلیوں کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں پنجاب اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے. آپ نیشنل اسمبلی میں آپ لوگ نہیں آئیں گے ڈاکٹر صاحبہ, یہ آپ کہہ رہی ہیں.
یہ دیکھیے جی، جہاں تک نیشنل اسمبلی کا تعلق ہے، عمران خان صاحب کی ڈیسیجن ہے اور عمران خان کی ڈیسیجن کے پیچھے ہم کھڑے ہوئے ہیں، بیکاز وی بلیو کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ایک ناجائز حکومت وہ جو ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے آئی ہے، وی ڈونٹ ریکگنائز۔ جو دوسری چیز ہے ڈاکٹر صاحب جو کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اگر آپ آ کے جتنے لوگوں نے استعفے دیے ہیں وہ آ کے اسپیکر کے سامنے 1 by 1 پیش ہو جائیں اور وہ کہیں جناب ہم نے دے دیے استعفے، تو تاکہ وہ بائی الیکشن کی طرف گورنمنٹ جا سکے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کنڈی صاحب ان لوگوں نے تو استعفے دے دیے تھے، اور اس وقت کے جو ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری صاحب نے انہوں نے ایکسپٹ بھی کر لیے تھے۔ آپ کو کسی نے روکا ہے؟ آپ الیکشن کمیشن میں بھیج دیں اور بتا دیجئے کہ بھئی یہ سارے لوگ اور الیکشن کروا لیں۔ یہاں بھی تو پنجاب میں یہ جو سارے ماشاءاللہ لوٹے تھے، ان کی جب ان کی سیٹیں خالی ہوئی تو الیکشن ہونے لگی، آپ الیکشن کروا لیجئے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ پر مجھے دیکھیں افسوس اس بات پہ ہوتا ہے، ایک طرف آپ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی بات، ایک طرف آپ کرتے ہیں جمہوریت کی بات، جو غیر جمہوری حرکتیں ہو رہی ہیں پورے پاکستان کے اندر، جو پولیس گردی ہو رہی ہے پورے پاکستان کے اندر، جو خاص طور پہ پنجاب سب سے بڑے صوبے، اس کے بارے میں تو آپ نے ایک لفظ نہیں بولا، کوئی کسی نے ریزولوشن نہیں پاس کی، کوئی خاتون جو وہاں بیٹھی ہوئی نیشنل اسمبلی کے اندر اس نے آواز اٹھائی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت پنجاب کے اندر۔ میں بھی تو اس ملک کی آڈیو لیک ہے، ملک ریاض صاحب بھی منتیں کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب منتیں کر رہے ہیں زرداری صاحب کی کہ آپ اس کو بچا لیں، لیکن ہم نے تو کہا کہ عمران خان صاحب کی آڈیو آتی تو 24 گھنٹے گزر گئے، عمران نے جواب نہیں دیا، ملک ریاض آڈیو کا جواب نہیں دیا، ملک ریاض ایک میرا خیال ہے آپ بالکل ٹینشن نہ کھائیں، ہم آئیں گے۔ جی کنڈی صاحب اوور ٹو یو۔ دیکھیں بڑی اچھی باتیں پی ٹی آئی کے ہمارے جو کولیگز ہیں، بڑی اچھی باتیں آج کل کر رہے ہیں کیونکہ پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ دیکھیں میں آخر سے شروع، انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کے ڈپٹی اسپیکر نے اس وقت کے جو ہے، میں نے بھی کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہے، زیادہ نہیں پڑھا، انہوں نے بہت زیادہ پڑھا ہے، میں بھی ڈپٹی اسپیکر ہوں 5 سال، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے استعفے منظور کرنے کا، ٹھیک ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ استعفے کیسے منظور کیا جائے، اگر وہ تھوڑا سا 2-4 صفحے اگر وہ پڑھا لیں ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ان کے تھے ماضی کے، جن کا اپنا کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے 62,000 ہیومن ایرر ووٹ کا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، اگر ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحب اس وقت آواز اٹھاتی جب فریال تالپور کو عید کی رات ہولی اپنا پولی کلینک اسپتال سے ان کے لیے اسپیشل جیل کھولا گیا، اس کو شفٹ کیا گیا، وہ بھی خاتون تھی نا، وہ مرد تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تو یاسمین راشدہ صاحبہ کو نہیں نظر آتا ہے کہ ان کا بھی ایک تعلق رہے پاکستان پیپلز پارٹی اور سب کو بھی چھوڑ دیں، ایک خاتون کی نیت سے تو ان کو تو آواز نہیں اٹھائی کہ خاتون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے۔ ان کے دور میں جو کچھ ہوا اس پہ تو ان کے کبھی بھی خواتین کے حوالے سے جب ہوتا تھا تو انہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی ان کی خواتین نے۔ آج دیکھیں اگر کوئی پاکستان کا شہری چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا جو بھی ہو، اگر وہ قانون کو توڑے گا قانون اس کے اوپر ایکشن ڈیفینیٹلی لے گی۔ انہوں نے تو اپنے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو مجبور کیا پنجاب میں کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو آپ ووٹ دیں، ہم تو نہیں کہتے تھے نا، عمران خان نے کہا تھا 25 سال تبلیغ کی کہ سب سے بڑا ڈاکو پنجاب کا پرہیز لائی ہے، اب انہوں نے کہا اس ڈاکو کو ووٹ دو، ان کے اپنے ایم پی ایس کو کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں کہا، مجھے بتائیں مبشر صاحب یہی عمران خان کہتے تھے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اب وہ فرشتہ صرف انسان بن گیا، ان کو بولیں کہ یہ وسیم اکرم پلس بن گیا، پلس بھی نہیں پلس بن گیا، اس کو ووٹ دیتے، اب وہ کہاں سے ووٹ دیتے؟ انہوں نے کہا، دیکھیں انہوں نے اگر دن دہاڑے 25 لوگوں نے آپ کے اوپر میں اعتماد کیا، چلے گئے الیکشن اناؤنس ہو گیا، الیکشن کمیشن اناؤنس کرتی ہیں، الیکشن ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ کیا کون جیتا ہے کون نہیں جیتا، کس کی ٹکٹ جیتا، آپ آئیں، ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں جمہوری طریقے سے الیکشن لڑے، 20 کو الیکشن ہو رہے ہیں۔ اچھا وہ کہہ رہی ہیں آپ جو اگر الیکشن کرانے بائی الیکشن تو آپ لوگ ضرور کرائیں جی، وہ صحیح کہ ان کو کوئی اعتراض کروا رہے ہیں نا، جو الیکشن کمیشن نے جو جس پہ ایکشن دیے وہ کرا رہے ہیں۔ دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ایک کہا کہ رحمت اللہ پر پتہ نہیں کتنے قتلوں کا جو ہے وہ کیس ہے، ان نے قتل کیے ہیں، تو اگر آپ تاریخ اٹھا دیں خیبر پختونخوا کی، پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے تھے، ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے اپنے ہی مالاکنڈ سائڈ پہ اپنے جو ہے وہ ریزرو سیٹ کے جو اقلیت کے جو ایم پی اے تھے ان کو قتل کیا اور خود ایم پی اے بنے، بعد میں پتہ چلا۔ پچھلے دنوں فیصل زمان ایم پی اے ہاسٹل سے فرار ہوئے جس میں واقع آئی جی اور سی ایم کا ہاتھ تھا، ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے 2 بندوں کو قتل کیا تھا، ان کے اوپر الزام تھا، اور وہ ایم پی اے ہاسٹل سے فرار ہوئے تھے کیونکہ وہ پروڈکشن آرڈر پہ آئے تھے اور 40 دنوں سے واقف ہو گئے تھے۔ ان کے اپنے وفاقی وزیر جو فارمر تھے علی امین گنڈاپور پہ جو ہے ان کے اپنے ہی صوبائی وزیر کے قتل کی ایف آئی آر ہے اور اس کے خلاف عدالت میں اسی اسرار گنڈاپور کے بھائی نے کیس کیا ہے۔
تو یہ انصاف پی ٹی آئی کے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس کے اوپر کیا چیز ہے. اپنے لوگ پہلے حساب سے یہ بڑا چرچا کرتے تھے کہ آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں کہ آپ کے مامے چاچے کے پیسے ہیں کہ آپ لوگ یہ کرتے ہیں. اب عمران صاحب بتائیں کہ ان کے مامے چاچے کے پیسے ہیں کہ جو صوبائی اسمبلی کا صوبائی حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں, سی ایم کا جو ہے وہ ہاؤس استعمال کرتے ہیں, ٹیکس پیئر کے پیسے استعمال کرتے ہیں. اب پرابلم یہ ہو گئی ہے, یہ تو کہتے تھے نا کہ 3 چوہے ہیں فلاں ہے, اب خود عمران خان سے ایک چوہا بنا ہوا ہے اور کے پی نہیں چھوڑتا. اسلام آباد رانا ثناء اللہ کے ڈر سے نہ اسلام آباد آتا ہے نہ پنجاب جاتا ہے, اور کے پی میں انہوں نے جو ہے اپنی سیاسی پناہ لی ہوئی ہے اور وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, وہاں سے نہیں نکلتا کیونکہ اس کو خوف ہے, ڈر ہے. کیونکہ اگر ان کو خوف ڈر نہیں تھا تو پشاور چھوڑ کے آ جاتے اسلام آباد اور لاہور بیٹھتا. تو جن لوگوں کے الزامات لگاتے تھے چوہے کہتا ہے خود سب سے بڑا چوہا بیٹھا ہوا ہے اور اپنے ڈاکٹر صاحب ریسپونڈ ٹو دس ون. جی ڈاکٹر صاحب اس کو ریسپانس کریں گی آپ, کیونکہ ایک کچھ تو جواب دے دیے انہوں نے اور کچھ یہاں پہ سیاسی قسم کی گفتگو ہے. میں ضرور میں بات کرنا چاہوں گی. میرا خیال ہے مجھے تو بہت افسوس ہی ہو سکتا ہے اس طرح کی باتیں سن کے ان کی طرف سے کہ جو آپ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اس بات کا جواب ہی نہیں دیا, اور اگر آپ اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ ہم نے غلط کام کیا تو کیا 2 wrongs make a right؟ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے غلط کام کیا تو کیا پھر اس کا مطلب ہے آپ بدلے لے رہے ہیں؟ اور اس وقت آپ نے اور جس طرح کی پولیس گردی دیکھی گئی, آپ مجھے بتائیے آج سے پہلے تاریخ میں کبھی آپ نے دیکھی؟ آپ نے اس طریقے سے ظالمانہ طریقے سے جس طرح ٹیئر گیس شیلنگ اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا, آپ نے کبھی دیکھا؟ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے. جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ جمہوریت کے اندر کس کا حق نہیں ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں؟ میں پروٹیسٹ کی جب بات کر رہی تھی تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ 5 دفعہ یہ مبشر صاحب پٹ اٹ آن ریکارڈ, 5 دفعہ انہوں نے لانگ مارچ کی. 2 دفعہ 3.5 سال کے عرصے کے اندر 2 دفعہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب آئے, 11 دن آ کے مولانا صاحب وہاں بیٹھے رہے, اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو آیا, پھر وہ ہیں مریم بیگم اور اس کے ساتھ یہ حمزہ شریف آئے. آپ نے کبھی دیکھا کہ ایک کسی نے ڈنڈا اٹھایا, کہیں روکا, کہیں ٹوکا, کسی کو اریسٹ کیا, کسی کے خلاف وہ چادر اور 4 دیواری راتوں کو اریسٹ کیا؟ کہیں ہوا یہ سارا کچھ؟ کہیں ہوا؟ آن دی ادر ہینڈ آپ جب تالپور کی آپ بات کرتے ہیں تو فریال تالپور اس کنوکٹڈ ہم نے تو نہیں کیا. فریال تالپور کی اگر میں بات کرنا چاہوں, ٹھیک ہے, اگر وہ کسی بھی طریقے سے کنوکٹڈ تھی یا نہیں تھی اس کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا, بٹ دین اگین شی واز اے وومن, اور رات کو 12 بجے اگر ان کو ڈسپلیس کیا جاتا ہے اس پہ آپ لوگوں نے احتجاج کیا. شروع میں میرے خیال ہے مبشر صاحب شروع میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ایک غلط کام ہوا ہے تو 2 wrongs don't make a right. So you think کہ فریال تالپور کے ساتھ غلط کام ہوا تھا؟ غلط کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا. میں بات کر رہی ہوں اس وقت ایک پروٹیسٹ کی, میں کر رہی ہوں کہ ہمیں یہ بتائیے جمہوریت کے اندر کیا, مجھے یہ بتائیں کہ پرامن پروٹیسٹ ہمارا حق نہیں ہے؟ اور میرے اوپر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ میرے کے پاس پستول تھی. مطلب میری عمر 72 سال ہوگی, یہ پہلی دفعہ اس طرح کا الزام میرے پہ لگ رہا ہے کہ جی میرے پاس پستول تھی, اور مجھے آج کے پولیس صدوقوف کہہ رہا تھا تو پستولا لا کے پھر دے رہے ہو لاہور. نہیں, آپ نے کبھی میرے ہاتھ پہ پستول دیکھی؟ میں تو آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے تو کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے اگر ہمارے لڑکوں کو مار پڑتی ہے, اگر پولیس کو بھی مارے تو مجھے دکھ ہوتا ہے, بیکاز آئی ایم اے ڈاکٹر بیسکلی, تو میں تو کسی کو تکلیف برداشت نہیں کر سکتی. تسی من دسو کہ تسی کیونکہ کئی لوگ ایسے تھے آپ کے لیڈرز, I don't want to go into details right now کہ I'm running out of time over here, لیکن کئی لیڈران پی ٹی آئی کے ایسے تھے جنہوں نے خود فونے کر کے ایڈمنسٹریشن کو کہتے رہے کہ سانو پھڑ لو, سانو جانا نہ پوے اسلام آباد. تو وہ ابھی ری ویمپ آپ لوگ کریں گے اپنے آپ کو دوبارہ, جب آپ عمران خان صاحب کال دیں گے اسلام آباد کی, آپ اسلام آباد کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے, جو ورکر ہے آپ کا اس نے تو مار بھی کھا لی, اس کے اوپر جو پرسیپشن جو بنا ہوا تھا کہ وہ کوئی بڑے میلو قسم کا ورکر ہے آپ کا یا بڑا میلو قسم کا سپورٹر ہے آپ کا, اس نے وہ پرسیپشن تو ختم کر دیا. اس نے آنسو گیس بھی جھیل لی, اس نے جناب ڈنڈے بھی کھا لیے, سوٹے بھی کھا لیے, بٹ دین اگین ویئر واز یور لیڈرشپ؟ اینڈ اب جو آپ دوبارہ کال دیں گے تو وہ لیڈرشپ کیا سامنے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرا خیال ہے مبشر صاحب, اگر آپ نے کل کا پریس کانفرنس خان صاحب کا سنا تھا, انہوں نے بڑا کلیئرلی ایک بات کہی تھی
کہ وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ اس حد تک حکومت جائے گی. there was no limit to it. ان لوگوں نے لوگوں کو اٹھایا, ہراساں کیا. آپ کو میں بتا رہی ہوں, ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ تو میرے پیچھے میں وہ جو میری ایک تصویر ہے جو زمین پہ میں بیٹھی ہوئی ہوں, وہ میں اس لیے بیٹھ گئی تھی کہ ان کے پاس لیڈی پولیس نہیں تھی اور یہ مجھے دھکے مارنے کی کوشش کر رہے تھے کہ گاڑی میں چلے. میں زمین پہ بیٹھ گئی. میں نے کہا ان کو لیے اٹھانا میرے لیے مسئلہ ہوگا, اور اس وقت تک میڈیا آ گیا تھا. اگر میڈیا کی وجہ سے یہ گھبرا کے پیچھے ہٹے, انہوں نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی. اب جب میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے یہ مجھ سے گھسیٹ رہے تھے, وہ 3 مرد تھے جو میرے بازو سے کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ کو پتا میری بہن دوسری طرف سے اتر کے اس نے لڑائی شروع کی, اور پھر ہم لوگ کچھ تینوں عورتیں جو ہیں وہ گاڑی میں اپنے آپ کو لاک کیا. میرا یہ مطلب ہے کہ آپ بولیے ضرور ہمارے مخالف, آپ جو دل کرتا ہے بولے. جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کا جو سب سے خوبصورت حصہ ہے وہ یہ ہے کہ پر امن, اگر ہم نے کوئی احتجاج کرنا ہے, نہ ہم آپ کے خلاف کام کریں نہ آپ ہمارے خلاف. بالکل ٹھیک, فیئر انف, ٹھیک ہے جی. کنڈی صاحب, اس پہ کوئی ویری کوئک رسپانس کوئی آ سکتا ہے آپ کی طرف سے, کیونکہ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ اوور ہیئر. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. اچھا ہوتا کہ یہ اپنے لیڈر کو پچھلے سالوں میں سمجھا دیتی کہ آپ ایسا کریں. آج ہمیں وہ درس دے رہے ہیں جمہوریت کی. نہیں, وہ تو وہ دوسری بات کر رہے ہیں کنڈی صاحب. یہ پالیسی وہ تو کہہ رہے ہیں سانو ڈیمونسٹریشن کرنے کا رائٹ دو, اسی تانو دیندے رہے ہیں رائٹ. دیکھیں پہلے انہوں نے جلسے کی, ہم نے بالکل دسوں کی اجازت دی پرامن کی. جب آپ بولیں گے کہ ہم آئیں گے, گہراؤ کریں گے, جلاؤ کریں گے, جو چیز کریں گے. ماضی میں ان کا ریکارڈ رہا ہے کہ انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, ایس پی کو اپنے. آئندہ جو ڈیمو ہوگا, آئندہ کے لیے جو پی ٹی آئی پریپریشن کر لی, آپ آنے دیں گے یا اسی طرح ہینڈل کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو ہمارے حکومت نے, ہماری منسٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کو آنے دیتے ہیں نہیں دیتے, لیکن ان کا جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے, ان پہ اعتماد نہیں کیا جاتا. اوکے, سو دیر ڈاؤٹ فل سچویشن. مبشر صاحب ان کی بڑی کوئی بات سنتا ہے وہاں, ان کی بڑی کوئی وہاں بات سنتا ہے. پشاور سے بات نکل آئے. اچھا, اس کا میں آپ کہہ رہی ہیں بات صاحب آپ ڈائریکٹلی بات مبشر صاحب سے پتہ چل جائے گا. پشاور سے باہر ہی نکلا تھا تو اسلام آباد پہنچا تھا نا, پکڑ لینا تھا. وہ تو پشاور سے نکلا تھا تو اسلام آباد پہنچا تھا نا, پکڑ لینا تھا نا اس وقت. اس وقت تو ہمت نہیں پڑی نا, نکلنا. پشاور سے نکلا تو اسلام آباد پہنچا. میرا خیال ہے سب سے اہم چیز ہے کہ سوچ سمجھ کے بات کریں. یہی باتیں کل آپ کے سامنے آئیں گی کہ میں دوبارہ یہ اچھی بات ہے بول رہے ہیں نا نون لیگ کے بارے میں, یہ نون لیگ کے بارے میں جو یہ بول رہے ہیں نا آپ, یہ آپ ہی کے سامنے سب سے پہلے آئیں گی. ویسے تو ماشاءاللہ پیپل پارٹی بڑی اچھی گیم کھیل رہی ہے, سارا کچھ انہوں نے ان پہ ڈال کے نون لیگ کو آگے کر دی ہے. جو آڈیو لیک آئی ہے, ملک ریاض صاحب بھی منتیں کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب منتیں کر رہے ہیں سرداری صاحب کی کہ آپ اس کو بچا لیں, لیکن ہم نے تو کہا کہ نہیں بچا سکتے. عمران خان صاحب کی آڈیو آتی تو 24 گھنٹے گزر گئے, عمران نے جواب نہیں دیا. ملک ریاض آڈیو کا جواب نہیں دیا. ملک ریاض ایک میرا خیال ہے آپ بالکل ٹینشن نہ کھائیں, ہم آئیں گے اور انشاءاللہ ضرور آئیں گے. اور اپنا جو حق ہے ہمارا کہ ہم نے پروٹیسٹ کرنی ہے, ہم اس وقت تک پروٹیسٹ کریں گے جب تک تاریخ نئی اناؤنس نہیں ہوگی. جہاں تک آپ کتنی سیٹیں ہیں, پیپل پارٹی کی کتنی سیٹیں ہیں وہ تو ہمیں اچھی طرح پتا ہے, اور آپ کی پیپل پارٹی کنڈی صاحب جلدی تاریخ دے دیو, اور اس وقت کتنی ووٹیں ملتی ہیں.